प्यारे तलबा आदाब। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका मुदर्रिस अनवर ख़ान। आज हम जिस मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करेंगे वो है तशबीह। जी हाँ, 12वीं जमात के निसाब में शामिल है तशबीह की तदरीस, और ये हमारा जो शायरी वाला हिस्सा है ये उसमें शामिल है। तशबीह जिसे अंग्रेज़ी में सिमिली कहा जाता है। आम से लफ्ज़ों में अगर इसकी हम बात करें तो दो चीज़ों का कंपैरिज़न या मुआवजना उनकी किसी ख़ासियत की बिना पर जब किया जाता है तो उसको तशबीह कहा जाता है। अंग्रेज़ी में जिसे सिमिली कहते हैं, हिंदी में उपमा कहा जाता है इसे। लेकिन तशबीह क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम अदबी ढंग से देखें तो वो क्या होगी और किस तरह हम तशबीह के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को जान सकते हैं, आज के इस तमाम गुफ्तगू के दौरान हम इन्हीं बातों को ज़ेर बहस लाएंगे। हम अपने मिसाल सबसे पहले जो देंगे एक ऐसा शेर जो आपने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा है, मीर तकी मीर का एक बहुत ही मशहूर शेर कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। जी हाँ, ये शेर आपको ज़ुबानी भी याद रहा होगा बच्चों, क्योंकि आपने ये अपनी पिछली जमात में पढ़ा है। देखें, इसमें जब आपको पढ़ाया गया होगा तो तब यकीनन बताया गया होगा कि इस शेर में सनत तशबीह इस्तेमाल हुई है कि उसके लब को फूल की पंखड़ी के साथ तशबीह दी गई है, यानी कि उसका मुआजना कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ ये बात है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ किसी खासियत की वजह से कंपेयर करना, उसका मुआजना करना अदब में, सनत शायरी में तशबीह कहलाता है। अब तशबीह की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इस शेर को बुनियाद बना के हम अपनी सारी गुफ्तगू करेंगे आज। जैसे कि शेर से बात समझ आ गई थी हमें कि दो चीज़ों का जब मुआजना किया जाता है, तो अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, सिमिली या तशबीह क्या होती है, तो तशबीह का जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ शबह से निकला है, यानी कि शबाहत, जिसके मानी होते हैं मुमासिल होना या एक जैसा होना। कहते हैं उसकी शबाहत इससे मिलती जुलती है, यानी कि वो उसकी शक्ल या उसकी खुसूसियत उससे मिलती हो, तो इसलिए तशबीह का लफ्ज़ शबाह से निकला है, जिसके मानी होते हैं मुमासिल या उस जैसा होना। लेकिन इल्म बयान में या शायरी की इस्तिलाह में, पोइटिक टर्मिनोलॉजी में, जब किसी एक चीज़ की किसी अच्छी या बुरी खुसूसियत को, खाली अच्छी बात को नहीं, इसमें बुरी बात भी हो सकती है, को किसी दूसरी चीज़ की अच्छी या बुरी खुसूसियत के मुताबिक या मानी करार दिया जाए या उसके साथ कंपेयर किया जाए, तो उसको शायरी में या अदब में तशबीह कहते हैं। बात समझ आ रही है कि जब दो चीज़ों का मुआवजा किया जाए, या तो उनकी अच्छाई की वजह से या उनकी बुराई की वजह से, तो इस चीज़ को शायरी में तशबीह कहते हैं। जब हमने बात कर ली इसकी डेफिनेशन की, तो हम देखेंगे कि एक तशबीह में, सिमिली में अरकान कितने होते हैं, यानी कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो मिल के एक तशबीह बनाती हैं। तो अमूमन शायरी में किसी एक तशबीह के 5 अरकान माने गए हैं। जो पहला रुकन है, पहले हम उसकी बात करते हैं। पहला रुकन है मुशब्बह। मुशब्बह क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मुशब्बह वो शय या चीज़ है जिसे, यानी जिसको किसी दूसरी शय से तशबीह दी जाए, उसे मुशब्बह कहते हैं। यानी मुशब्बह वो होता है जिसको किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाए, जिसका मुआवजना किसी दूसरी चीज़ के साथ किया जाए। यह तशबीह का पहला रुकन है, इसे मुशब्बह कहते हैं। मीर का क्या शेर हमने पढ़ा था? हाँ, नाज की उसके लब की क्या कहिए, यानी कि लब को कंपेयर किया जा रहा है, होंठों को कंपेयर किया जा रहा है। तो इस शेर में मुशब्बह क्या हो गया? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लब मुशब्बा हैं। अब देखते हैं कि इसका दूसरा रुकन क्या है। दूसरा रुकन क्या है 5 अरकान में से? उसे कहते हैं मुशब्बा बह। मुशब्बा बह वो शय है या वो लफ्ज़ है जिसके साथ तशबीह दी जाए, उसे मुशब्बा बह कहते हैं। नाज की उसके लब की, लब मुशब्बा था, किसके साथ तशबीह की दी गई है? पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो गोया के लब मुशब्बा था, लेकिन उसका मुआजना, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया था? गुलाब की पंखड़ी के साथ। तो इसमें गुलाब की पंखड़ी क्या हो गई? मुशब्बा बह।
جس کا موازنہ کیا گیا وہ مشبہ، جس کے ساتھ موازنہ کیا گیا وہ مشبہ بہ۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے رکن کی۔ تشبیہ کا تیسرا رکن کیا ہے؟ تیسرا رکن ہے وجہ شبہ، کہ وہ ریزن، وہ کارن جس کی وجہ سے آپ ایک چیز کی تشبیہ دوسری تشبیہ سے دے رہے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ شبہ۔ وجہ شبہ وہ مشترک صفت ہے، یعنی کہ وہ کامن کوالٹی یا پراپرٹی ہے یا کریکٹرسٹک ہے جو مشبہ یعنی کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ان دونوں میں پائی جائے، اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ تو جو شعر جس کی ہم مثال لے کے چل رہے ہیں کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہاں لب شبہ تھا، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ، لیکن جو نازکی ہے، گلاب کی پنکھڑی بھی نازک، لب بھی نازک، تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا رکن۔ اب ہم بات کرتے ہیں تشبیہ کے 5 رکنوں میں سے چوتھے رکن کی۔ چوتھا رکن ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ غرض تشبیہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر یا جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے۔ تو یہاں اس شعر میں غرض یہ ہے کہ محبوب کے لبوں کی خوبصورتی اور نازکی کو بیان کرنا ہے، تو یہ اس کی غرض ہے، جس غرض سے محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ہم تشبیہ کا 5واں اور آخری رکن بیان کریں گے کہ تشبیہ کے 5 ارکان میں سے جو آخری رکن ہے وہ ہے حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ چیزیں دو ہیں، ایک طرف گلاب ہے، ایک طرف پنکھڑی ہے، تو کی سی جیسے، تو اس میں کوئی بھی لفظ جیسے سا، ہی، طرح، ایسا، جیسا، یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں دو لفظوں کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے، ان کا موازنہ کرنے کے لیے، مشبہ اور مشبہ بہ میں ایک ربط دکھانے کے لیے، تو اس کو حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک عام سی مثال دوں، 5 رکن ہم نے پڑھ لیے۔ جاوید اختر صاحب ہمارے اس عہد کے ایک بڑے شاعر ہیں، فلموں میں بے شمار گیت انہوں نے لکھے۔ ان کا ایک گیت بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، جیسے کھلتا گلاب، جیسے شاعر کا خواب، جیسے مندر میں ہو ایک جلتا دیا۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، یہاں لڑکی مشبہ ہے اور مشبہ بہ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسے کھلتا گلاب، جیسے مندر میں ایک جلتا دیا۔ تو یہ لفظ جو جیسا تھا، ہمارا جو 5واں رکن ہے حرف تشبیہ، اس پورے گیت میں حرف تشبیہ جیسا ہے، مشبہ لڑکی ہے اور مشبہ بہ بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کی اقسام کتنی ہیں، یا ہمارا یہ جو شعر ہے اس پہ کتنی لاگو ہوئی ہیں یہ 5 کی 5 شرطیں۔ ویسے تو میں آپ کو ہر رکن کو بیان کرتے کرتے ساتھ ساتھ بتاتا بھی گیا، لیکن آخری بار ایک پھر اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم نے شعر لیا تھا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب دیکھیں اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ، یہ 2 رکن ہو گئے۔ تیسرا رکن تھا حرف تشبیہ یا وجہ تشبیہ۔ تو تشبیہ کی وجہ نزاکت کا اشتراک ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں نازک ہیں، لہٰذا ان کو وجہ تشبیہ ہو گئی یہ۔ تو محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن جو ہیں بڑھا چڑھا کر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر میں جو حرف تشبیہ ہے، جو 5واں رکن ہے، وہ ہے کی سی۔ ہر بار دونوں مصروں میں ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ کی سی ہے مطلب کہ جیسی ہے۔ تو یہ 5 کے 5 رکن اس شعر میں تشبیہ پر، اس سیملی پر جو محبوب کے لب اور گلاب کی پنکھڑی میں قائم کی گئی ہے، وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی جانب۔ اب دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ یوں تو تشبیہ کی بے شمار قسمیں مانی گئی ہیں، لیکن ہم 2 جو اہم قسمیں ہیں تشبیہ کی ان پہ بات کریں گے۔ ایک حصی تشبیہ اور دوسری غیر حصی تشبیہ یا تشبیہ غیر حصی۔ اب حس کس کو کہتے ہیں؟ حس کہتے ہیں سینس کو۔
ہماری کتنی سینسز ہیں؟ جی ہاں 5 سینسز ہم سارے جانتے ہیں۔ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ درست کہا جی، اردو میں اسے کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز۔ تو تشبیہ حسی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جب ہر دونوں جانب کون کون سے؟ مشبہ بھی اور مشبہ بہ بھی، یعنی کہ جس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ بھی، اور جس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے وہ بھی، وہ دونوں پہ کر جب محسوس ہوں، یعنی کہ جو ہماری حواس خمسہ ہیں، ہماری جو سینسز ہیں، وہ ان کو جب محسوس کر سکیں تو تب اسے حسی تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے حسی تشبیہ کی۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہیں جی کہ خسرو شجاعت اور بہادری میں شیر کی مانند ہے، یا یہ کہیں کہ وہ جو شیر جیسا بہادر ہے، تو اس میں کیا ہے کہ خسرو کو اگر شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو خسرو اگر کوئی شخص ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور شیر کو بھی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے یہ تشبیہ حسی ہوئی، یعنی کہ ہماری 5 سینسز میں سے، سننے کی، دیکھنے کی، ٹچ کرنے کی سینسز میں سے کسی سینس سے اگر وہ تشبیہ ہم محسوس کر سکتے ہیں تو تب وہ تشبیہ حسی ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آخری مرحلے پہ ہم دیکھیں گے کہ غیر حسی تشبیہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تشبیہ کی دوسری قسم کی جانب۔ تو تشریح کی دوسری قسم ہے تشبیہ غیر حسی، یعنی کہ وہ تشبیہ جسے ہم اپنی ظاہری حس، اپنے 5 سینسز یا حواس خمسہ کے ساتھ پرسیو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ علم و دانش، یعنی کہ عقل مندی، حیات جاوداں یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرح ہے، اس جملے میں علم و دانش یعنی کہ عقل مندی کو، سوچ سمجھ کو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے، لیکن نہ تو ہم ہمیشہ رہنے والی زندگی کو اپنی 5 سینسز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہی علم و دانش کو۔ اس لیے اس طرح کی جو تشبیہ ہوگی جس میں ہمارے 5 سینسز انوالو نہیں ہوتے، وہ تشبیہ کی دوسری قسم غیر حسی کہلاتی ہے۔ یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ تشبیہ کے حوالے سے کی۔ امید ہے پیارے طلبہ و طالبات کہ آپ کو تشبیہ سے متعلق تمام باتیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے استعارہ، جسے انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں، اس کے بارے میں، تو دیکھتے رہیے گا ہمارے ان ہوم کلاس ویڈیوز کو، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں لکھ کے آپ اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں جلد ہی آپ کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں۔